सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मुल्तान जलसे को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। हुकूमत और इंतजामिया जलसे को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, लेकिन PTM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ऐलान कर दिया कि कल जलसे होकर रहेगा। PTM के जलसे को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया रवायती हरबे इस्तेमाल कर रही है। कारकुनों की पकड़ धकड़ और मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, जलसा होकर रहेगा। अभी आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी 24 न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। और आपकी जानिब से क्या हिकमत अमली, कब रैली निकाली जाएगी और कब पहुंचेंगे, उस हवाले से कोई बनाया गया कोई प्लान? देखिए, हम अपनी हिकमत अमली अभी ज़ाहिर नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे इंतज़ामिया जो है वो हम पे मज़ीद क्रैकडाउन करे। आप इस यजीदी हुकूमत के जो यजीदी एहलकार यहाँ पर मुसल्लत हो गए हैं, उनको हम कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो हम पे या हमारे वर्कर्स को तंग करें। तो हमने अपने सारे स्ट्रेटजी और अपने कार्ड्स अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी हम इनको सरप्राइज़ देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन एहलकारों ने कल मुझे और हमारे वर्कर्स को और मेरे भाई को ज़दो-गोब किया है, वो अपना जो उनके साथ जो होगा वो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं अपना इस्तिकाक भी इस्तेमाल करूँगा। और ये हुकूमत जो है ये आने जाने वाली है। ये अगर हुकूमत से ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अहकामात जो हैं जो कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, वो कबूल करेंगे, तो फिर जब हमारा दौर आएगा तो हम उन ख़िलाफ़ वर्जियों का, उन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का इनसे बदला भी लेंगे, इनसे हिसाब भी लेंगे। और वो लोग सब हमारी आंखों के सामने हैं और हमारे पास वो हमें पता है वो कौन कौन लोग हैं और वो बचेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आप मुंतखब रुकन भी हैं और असम्बली के भी इस वक्त जो है, ये जो तमाम मामलात चल रहे हैं इस हवाले से अपोजिशन के साथ, या आपने हुकूमत पार्टियों को असम्बली में भी कोई इस्तेकाक अपना इस्तेमाल करने की कोई ख़त लिखा, कोई उन्हें बताया कि ये मुल्तान जलसे के हवाले से? अभी तो इजलास नहीं है। जब सेशन होगा तो हम अपने तमाम लीगल ऑप्शंस, अपने तमाम जो मुझे सियासी हकूक़ हासिल हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन, मैं वो तमाम इस्तेमाल करूँगा। और इस जलसे में जो क्रैकडाउन और जो बदतरीन लाठी चार्ज इस हुकूमत ने किया है, उसकी आवाज़ असम्बली में से आप सुनेंगे और ऐसी आवाज़ सुनेंगे जो इनके ऐवान हिला देगी। और इसके बाद जब मैं इस्तिकाक इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करूँगा, और मैं ये पहले समझता हूँ कि मेरा इस्तिकाक सिर्फ मेरा इस्तिकाक नहीं है, पंजाब के रहने वाले 12 करोड़ लोगों का इस्तिकाक मजरू हुआ है। मुल्तान के रहने वाले 50 लाख। जबकि मुल्क को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई है। कासिम बाग स्टेडियम को जाने वाली 6 सड़कों और चौक घंटा घर को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर में भी कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वसीम शहजाद हमें मुल्तान से अपडेट करेंगे, जो कि इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं, जबकि उस्मान हैदर हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। वसीम शहजाद, बताइएगा इस वक्त मुल्तान शहर में क्या सूरत हाल है? कासिम बाग में जलसा होना है, यहाँ पर कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं, जबकि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मजमूई सूरत हाल क्या है यहाँ पे? इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो इस वक्त किला कोयना कासिम बाग को कारकुनान से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। और ये 6 सड़कें किला कोयना कासिम बाग की तरफ आती हैं, जिनको कंटेनर्स लगाकर 30 से ज़ायद जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट समझा जा रहा था किला कोयना कासिम बाग को, उसको भी मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर जो है इस हवाले से बंद कर दिया गया है। लेकिन PTM इस हवाले से बजीद है कि जलसा होगा तो किला कोयना कासिम बाग में ही होगा। अब देखना यह है कि कल का तुलू होने वाला सूरज इस हवाले से क्या अहम फैसले करता है। आज अपोजिशन जमातें जो है वो इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइश गाह पर भी मौजूद रही और इस हवाले से सरजोड़ मुहिम जो है वो भी जारी रही। देखना यह है कि आने वाला वक्त क्या फैसले करता है, क्या जलसा इसी जलसा गाह में होगा या फिर कहीं और जलसे का पॉइंट जो है वो मुंतखब किया जाएगा। जी ठीक है, साथ रहिएगा वसीम। उस्मान हैदर हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है। उस्मान, ये बताइएगा फैसलाबाद में भी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या जो मरकजी रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ दिया है?
जी बिल्कुल, मुल्तान से कुछ मुख्तलिफ नहीं है यहाँ के हालात भी। यहाँ पर भी PTM के प्लेटफार्म से मुल्तान में जो होने वाला जलसा है उसमें कारकुनों और रहनुमाओं की शिरकत को रोकने के लिए जो है यहाँ पे पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। अब से कुछ देर पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों पर, डेरों पर और दुकानों पर छापे मारे गए हैं पुलिस की जानिब से। अब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि फैसलाबाद में भी जो है वो कंटेनरों की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कंटेनर्स लगाकर जो है वो यहाँ पे भी कारकुनों को PDM में जो होने वाला जलसा है वहाँ से रोकने के लिए जो है वो यहाँ पे कंटेनर्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस की जो है वो भारी नफरी सुबह यहाँ पे तैनात कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, उनका जो मोराल है वो भी डाउन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनका ये कहना है कि जो PDM के प्लेटफार्म से जलसा होने जा रहा है इसमें ज़रूर शिरकत की जाएगी और वर्कर्स जो हैं वो अभी रूपोश हुए हैं और साथ ही साथ पार्टी रहनुमा जो है वो भी रूपोश हुए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि सुबह जैसे ही तुलुए आफ्ताब होगा और मुल्तान की जानिब जो है वो यहाँ से पैदल मार्च किया जाएगा, गाड़ियों पर जाया जाएगा और PDM के प्लेटफार्म से होने वाले जलसे में जो है वो ज़रूर शिरकत की जाएगी। जी ठीक है उस्मान, आप भी साथ रहिएगा। वसीम, ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो रैली की सूरत में अपने कारकुनों को लेकर जामिया कासिमुल उलूम से जलसा गाह तक जाएंगे, तो इस सिलसिले में जो PDM है उसकी क्या हिकमत अमली है और अगर कशीदा सूरत हाल होती है तो फिर उस सूरत में इंतज़ामिया की जानिब से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? ये वाकई एक अहम जो है चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान कासिमुल उलूम से अपनी टीम के हमरा जो है वो निकलेंगे, जिनके साथ हज़ारों कारकुनान भी शरीक हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि ज़िला इंतज़ामिया इस तमाम तर हालात से किस तरह से निपटती है, क्योंकि मेरे आँख में जो इस वक्त आपको गेट नज़र आ रहा है ये किला कोना कासिम बाग का मरकज़ी दरवाज़ा है, जहाँ पर मरकज़ी क़यादत के लिए जो स्टेज है वो बनाई गई थी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। गुज़िश्ता शब की बात कर लें तो यहाँ पर रोशनाइयाँ भी लगाई गई, साउंड भी लगाया गया, हसार भी लगाया गया, तारे भी लगाए गए, स्टेज भी डेकोरेट किया गया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज ये तमाम चीज़ों को खाली करा लिया गया है। यहाँ पर कोई रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई कारकुन इस हवाले से यहाँ पर नज़र आ रहा। भारी तफरी जो है, भारी नफरी यहाँ पर जो है वो पहुँचा दी गई है पुलिस की जानिब से और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि वो पुरअमन रहने के साथ साथ इस तमाम तर हालात को जो है वो बरोए कार लाएंगे। लेकिन जो PDM के कारकुन हैं उनका इस हवाले से ये कहना है अगर किसी भी किस्म का हमारे कारकुनान को कोई नुकसान होता है तो उसकी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ज़िम्मेदार होगी। जी ठीक है। उस्मान, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में कारकुनों को गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या इंतज़ामिया जो मकामी इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कोई मौक़िफ़ दिया गया है कि अगर यहाँ से रैली की सूरत में कारकुन रवाना होते हैं तो यकीनन यहाँ पर भी जो है वो कशीदा सूरत हाल बनेगी, अगर इंतज़ामिया उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी इस सिलसिले में? उस्मान हैदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उस्मान हैदर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। वसीम शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि अभी वहाँ से तमाम कारकुनों को निकाल दिया गया है कासिम बाग से, उसको ताले लगा दिए गए हैं। अगर इंतज़ामिया की जानिब से यही फैसला रहता है कि यहाँ पर ताले नहीं खोले जाएंगे, कारकुनों को नहीं अंदर जाने दिया जाएगा, तो फिर PDM की क्या हिकमत अमली है? क्या बाहर जलसा करेंगे? शहर के तकरीबन 12 पॉइंट ऐसे हैं जो इसके अलावा तस्वुर किए जा सकते हैं कि जहाँ पर जलसा हो सकता है, लेकिन इस ग्राउंड को इस हवाले से भी ख़ास अहमियत हासिल है कि ये माजी में भी अहम जलसा गाह रहा। यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो ने भी जलसा किया, मियाँ नवाज शरीफ ने भी जलसा किया, इमरान खान ने भी यहाँ पर जलसा किया। सियासी एतबार से शहर औलिया का ये अहम मरकज़ जो है वो इस हवाले से समझा जाता है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और PDM जो है वो इस हवाले से ज़िद हैं, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि जलसा होगा तो इसी जलसा गाह में होगा। अगर तमाम तर सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया निपटने में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि जलसे का पॉइंट जो है वो तब्दील किया जा सके। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अभी भी यहाँ पर जो भारी तादाद के अंदर नफरी है वो मौजूद है। जो किला कोना कासिम बाग का मरकज़ी दरवाज़ा है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जो भारी नफरी है वो बुला ली गई है और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो भारी नफरी है वो पहुँचाई गई है और इनका इस हवाले से ये कहना है कि कुछ भी हो जाए। ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से उस्मान हैदर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
ملتان میں پی ٹی ایم جلسے کو لیکر ضلع انتظامیہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہاڑی میں لیگی کارکنان کے بجائے پی ٹی آئی کے عہدیداران اور کارکنان کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کونسلر اور دیگر کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکنان نے پریس کلب کے سامنے ڈپٹی کمشنر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو ڈی سی وقاص رشید ہے وہ کن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ہی پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ شاہد گجر صاحب کا بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے وہاڑی میں ہمارے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر واحد کونسلر تھے جنہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور نہ ہی کبھی اگر ایسا معاملہ ہو کہ کہا جائے کہ یہ نون لیگ میں تھے یا نون لیگ کی ٹکٹ سے تھے، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ مان لیا ڈی سی صاحب کے پاس لسٹیں غلط آ گئیں، لیکن جب انہیں تھانہ صدر کا ایس ایچ او بتا رہا ہے، کارکن اپنا بیان الفی لکھ کے دے رہا ہے کہ میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو الیکٹیبل ہمارے بتا رہے ہیں، ایم این اے ایم پی بتا رہے ہیں، سب کارکن بتا رہے ہیں، اس کے بعد تو ڈی سی صاحب کو چاہیے تھا کہ لچک دیتے، نمبر ہی پورے کرنے ہیں تو یہ 100 بندہ کھڑا پکڑ لے، ہم سارے اریسٹ ہوتے ہیں، تیار ہیں۔ اگر گرفتاری پوری کرنی ہے تو نون لیگ تو جن کو پکڑنا چاہیے تھا وہ تو اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہے، وہ تو گاڑیاں تیار کر رہی ہے، اور جو لوگ اپنے اپنے معاملات ہیں جو ہر طرح ڈی سی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج تک ہر مشکل وقت میں جماعت کے نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ہی پکڑ کے ہمارا ہی استحصال کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مہربانی کریں تو نہیں جی میں اپنے گارڈ بھیج کے بند کروا دوں گا، اور وہ بند کروا دیے تو اگر نمبر کم ہے تو ہم پیغام دیتے ہیں پکڑیں، یہ 100 بندہ کھڑا ہے، سب کو اریسٹ کر لے، کورونا کے چکروں میں پکڑ لے، استحصال کر لے، جو کر سکتا ہے، اگر کرنے میں پارٹی کا انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، مزید کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے ملتان کو جنگ کا میدان بنایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا سامنا کیا، ان کے لیے یہ کچھ نیا نہیں۔ حکومت کو کووڈ-19 کا سامنا ہے، لیکن اصل لڑائی کووڈ-18 سے ہے۔ سب سے پہلے مذمت کرتی ہوں جس طرح سے گیلانی صاحب کے بیٹوں کے ساتھ اور جو کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے میں یہ دعوت دیتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف لڑنے کا، یہ ٹائم ہے ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا جنہوں نے اپنے دور میں جی ڈی پی نیگیٹو کر دی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہیں عوام کے حق کے لیے اٹھیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ پی ڈی ایم کا مقصد تو یہ تھا یہاں آنے کا کہ ملتان میں ایک سیاسی میدان رچانا تھا، لیکن ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے لگ تو یہ رہا ہے کہ ملتان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اب نیا عمران خان ہوں، لگ تو یہ رہا ہے کہ نئے عمران خان میں نئے ضیاء الحق کی روح جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ہمارے کارکن ان آمرانہ دوروں سے گزر چکے ہیں، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی ایک طویل مارشل لاء کا بھی مقابلہ کیا، تو ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے کارکن گرفتار ہوئے ہیں، پورے صوبے میں ایک جو ہے نوگو ایریا کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کرونا کے ساتھ ساتھ ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وائرس 2018 سے لڑنا ہے۔ کرونا سے وہ ایفیکٹ ہوگا جو فرد اس سے ایفیکٹ ہوگا، مگر جنرلی پوری قوم ایک وائرس کا شکار ہے، اس کا نام ہے 2018 وائرس۔ حکومت کو پی ڈی ایم کے جلسوں پر اعتراض، لیکن جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں جلسے کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ تیمرگرہ میں آج بھی جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ تیمرگرہ میں جلسے سے خطاب میں سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک میں کمر توڑ مہنگائی اور بے روزگاری وزیر اعظم کی نااہلی ہے۔ پاکستان سٹیل کے 4,500 ملازمین کو ظلم و جبر کا فیصلہ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شریف خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ وہ شریف خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔
اور صحافیوں نے صدر نون لیگ میاں شہباز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ بے بسی کا عالم تھا جب جیل میں والدہ کے انتقال کی خبر ملی۔ جیل میں صرف اللہ کی ذات ساتھ دینے والی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے سیاست میں زہر گھول دیا ہے، اب تو گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور گالی پر ختم ہوتی ہے۔ حکومت بار بار وہی حماقتیں دہرا رہی ہے۔ پاکستان کی تباہی ہو چکی، سب کچھ آمنے سامنے ہے۔ شہباز شریف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بے بسی کا عالم تھا جب جیل میں والدہ کے انتقال کی خبر ملی۔ کہتے ہیں کہ جیل میں صرف اللہ کی ذات ساتھ دینے والی تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف نے سیاست میں زہر گھول دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم اور شرکاء کا استقبال کیا۔ اجلاس میں اعلیٰ قومی اور عسکری قیادت کو علاقائی اور ملکی صورتحال پر تفصیل سے آگاہ بھی کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس قیانی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اس جو اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ، وزیر منصوبہ بندی جو ہیں، اس کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو چیف آف ایئر سٹاف اور جو چیف آف نیول سٹاف ہیں، وہ جو ہے اس اجلاس میں جو انہوں نے شرکت کی ہے۔ جو یہ تمام جو وفد جب وہاں پر پہنچا ISI ہیڈ کوارٹر، تو جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، انہوں نے ان کا شرکاء کا استقبال کیا۔ اجلاس میں جو اعلیٰ جو قومی اور عسکری قیادت ہے، ان کو علاقائی، ملکی اور خارجی جو صورتحال، جو بارڈر کی جو صورتحال ہے، اس پر تفصیلی جو ہے اس پر بریفنگ دی گئی۔ ISI کے جو پیشہ ورانہ جو امور تھے، اس پر بھی تفصیلی جو ہے وہ بریف کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو شہداء کی جو قربانیاں ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے۔ اور جو وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف ISI کی جو پیشہ ورانہ جو صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ اور یہ ایک اہم جو اجلاس تھا جس میں عسکری اور سول قیادت جو ہے وہ بیٹھی ہے، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں اس اجلاس میں۔ جی اویس قیانی، بہت شکریہ۔ نیب کے خلاف ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے وزیراعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کو خطوط لکھ دیے، جس کے بعد چیئرمین نیب نے کیس پر کارروائی روکنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے لیے گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب نے سینٹ کو یرغمال بنا لیا۔ ملک بھر میں بلیک میلنگ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ یہ کون سی آرگنائزیشن اس ملک میں کریٹ ہو گئی ہے جو کہ اس ملک کو تباہ کر رہی ہے، اس ملک کو برباد کر رہی ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی بیچارہ جو بولتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے۔ یہ کسی حالت میں پاکستان کی معیشت آگے نہیں جائے گی جب تک آپ اس قسم کے عناصر کو روکیں گے نہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ نیب کے خلاف وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خطوط لکھ چکا ہوں۔ نیب کی صورت میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جو میں نے جسٹس جاوید صاحب کو بھی لیٹر لکھا، نیب چیئرمین کو، پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھا، جنرل قمر باجوہ صاحب کو بھی لیٹر لکھا، نیب اس ملک کو تباہ کر دے گی اور آپ کو کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریپیٹ، یہی کافی ہے آپ کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب نیب نے ایک اعلامیے میں بتا دیا کہ تا حکم ثانی ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا سے متعلق کیس پر کارروائی روک دی گئی، جبکہ چیئرمین نیب نے کورونا کے دوران کسی بھی اسپتال سے ریکارڈ نہ طلب کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ہمراہ گوہر محسود، اسلام آباد۔ بھارت پاکستان کے خلاف روایتی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ بھارت کاون ہاتھی کی پاکستان سے کمبوڈیا منتقلی میں رکاوٹ بن گیا۔ عین وقت پر بھارت نے روسی طیارے کی اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ کاون کو ایئرپورٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ فلائٹ صبح 4 بجے جائے گی۔ فلائٹ کی روانگی میں 8 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ فلائٹ 6 بجے شام کو روانہ ہونا تھی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ، بتائے گا اب کیا شیڈیول ہے فلائٹ کا اور کیا معاملات ہیں؟ روزینہ علی سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ بھارت پاکستان کے خلاف روایتی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا۔ کاون ہاتھی کی پاکستان سے کمبوڈیا منتقلی میں بھارت رکاوٹ بن گیا۔ عین وقت پر بھارت نے روسی طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ کاون کو اب ایئرپورٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ فلائٹ صبح 4 بجے جائے گی۔ فلائٹ کی روانگی میں 8 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے۔ پہلے یہ فلائٹ شام 6 بجے روانہ ہونا تھی، تاہم اب 8 گھنٹے کی تاخیر سے صبح 4 بجے یہ فلائٹ روانہ ہوگی۔ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ روزینہ، بتائے گا فلائٹ کا کیا شیڈیول ہے اور اس سلسلے میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟
جی بالکل، دیکھیے 51 کی جو فلائٹ ہے کمبوڈیا کے لیے وہ صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تاہم ابھی تک جو بھارت کے ساتھ معاملہ ہے کہ بھارت راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم کا بتانا ہے کہ بھارت کی اب یہ ان کی شرط ہے کہ وہاں پر بھارت میں 2 گھنٹے کے لیے فلائٹ کو روکا جائے، لیکن اس حوالے سے جو ٹیم ہے وہ بھی کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر 2 گھنٹے 51 کی فلائٹ کو روک لیا جاتا ہے تو پھر 51 کی جو صحت ہے اور 51 کو جو جسمانی طور پر جو تکلیف ہے وہ شدید پہنچے گی اور 51 مزید ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن بھارت کی شرط ہے کہ 2 گھنٹے وہاں پر لازمی قیام کرنا ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو پایا ہے، اور 51 کی جو فلائٹ ہے وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ پہلے یہ فلائٹ شام کو 6 بجے پرواز ہونا تھی، لیکن بھارت کی طرف سے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں 51 کی فلائٹ میں، اس کے بعد اب فلائٹ صبح 4 بجے کی ہے، اور ابھی بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھارت تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرے، تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کرے، تو اس کے بعد 51 کی جو فلائٹ ہے وہ پروان بھرے گی۔ اور 51 کی جو ٹیم ہے ان کا کہنا تھا کہ 51 کل دوپہر کو وہاں پر کمبوڈیا میں پہنچ روزینہ، پائے گا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں جماعت اسلامی اور فلسطین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یکجہتی فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ یکجہتی فلسطین کانفرنس، تمام سیاسی جماعتیں ہم آواز، فلسطین مسلمانوں کی شہرک قرار، اسرائیل کا وجود کسی صورت قبول نہیں۔ کراچی میں منعقدہ یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل ایک ناسور ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہر شخص پر ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ جہاں اس بات کی تحسین کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ ڈاکومنٹ دیکھیں وزارت خارجہ کے، وہیں پر سن 67 کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ جو ہے وہ تھیوری سولوشن کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوہرا پن نہیں چلے گا، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کی وزارت خارجہ دوسری بات کر رہی ہو، یہ دونوں چیزیں یہ دو رنگی کہلائے گی، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر بولے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا مظلوم فلسطینیوں کے خون کا سودا ہے۔ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں فائدہ ہے، ایک ایسے وقت میں یہ باتیں کر رہے ہیں جب اسرائیلی سرزمین پہ دشمنوں کا قبضہ ہے، جب فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ظلم کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون سمیت مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے یکجہتی فلسطین کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ وہ اس خطے کے رہنے والے ہیں، مگر انہیں سازش کے تحت یہاں بسایا گیا ہے۔ تمام امت مسلمہ کو آج اپنی کمزوریوں کو دور کر کے حق کی بات کرنا ہوگی۔ کیمرہ مین آصف شفیع کے ساتھ تنویر بیلیم، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت میڈیکل داخلوں کے امتحانات ہوئے جو والدین اور بچوں کے لیے ایک بڑا امتحان بن گئے۔ طلبہ انٹری ٹیسٹ میں امتحان دیتے رہے تو طلبہ کے والدین امتحان گاہ کے باہر کھلے آسمان تلے فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنے بچوں کا انتظار کرتے رہے۔ تنویر بہلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی، جناح میڈیکل یونیورسٹی سمیت تمام نجی و سرکاری میڈیکل کالج میں داخلوں کے حصول کے لیے ہوا انٹری ٹیسٹ، جس میں 9000 سے زائد طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ طلبہ تو اندر انٹری ٹیسٹ میں قسمت آزماتے رہے تو وہیں والدین کے لیے بھی مشکلات کچھ کم نہ تھیں۔ انہیں بھی بیٹھنے کے لیے جگہ ملی اور نہ ہی دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ۔ مستقبل کے بہت بڑے بننے والے بچے انشاءاللہ، مستقبل کی دوڑ انہوں نے ہی سنبھالنی ہے، تو ان کے ماں باپ کے لیے تھوڑا حوصلہ افزائی، کوئی کرسیاں، کوئی بیٹھنے کی جگہ، کوئی واش روم، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ سے ہونا چاہیے تھا انتظام، ضرور ظاہر عورتوں کے لیے تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ تھوڑی دیر ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیتے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا بڑا یہ ہوتا ہے کہ خاص کر بچیوں کے ساتھ جو مدرس آتی ہیں تو 9th کلاس سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، بچے اندر ہوتے ہیں۔ پانی کوئی نہیں پلا رہا، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، پیاس لگ رہی بہت زیادہ، تو ایسا تھوڑی ہونا چاہیے پاکستان میں۔ مستقبل میں ڈاکٹر بننے کے خواہشمند طلبہ انٹری ٹیسٹ کے لیے انتظامات سے مطمئن نظر آئے۔ کہتے ہیں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے تمام SOPs پر عمل کیا گیا۔ SOPs کو تو فالو کیا گیا ہے اور پیپر بھی کافی ماڈریٹ تھا، نہ زیادہ مشکل تھا نہ زیادہ آسان۔ SOPs پہ بالکل عمل ہوا اور انٹری ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوا۔ 1000 سے زائد میڈیکل نشستوں کے لیے انٹری ٹیسٹ میں 60% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ ہی داخلوں کے لیے اہل ہوں گے۔ کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ تنویر بیلیم، 24 نیوز، کراچی۔
معروف سماجی شخصیت سید شوکت عباس ہمدانی کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سینیٹر سجاد توری، راجہ عمران اور مرحوم سید شوکت عباس ہمدانی کے عزیز و اقارب سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید شوکت عباس ہمدانی کی عمر 77 برس تھی۔ انہوں نے سوگواران میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ معروف سماجی شخصیت سید شوکت عباس ہمدانی کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سینیٹر سجاد توری، راجہ عمران اور مرحوم سید شوکت عباس ہمدانی کے عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہر قائد میں بڑھتی سردی کے ساتھ گیس پریشر میں کمی ہونے لگی ہے، جس سے خواتین پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی سے کھانے پکانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی خان سے۔ علی خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں شہر قائد میں، اور شہر قائد کے باسی اس وقت جو ہیں وہ گیس کی کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں گلشن اقبال میں۔ متعدد علاقے شہر قائد کے جو ہیں وہ اس وقت گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، جس میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، گلشن اقبال، ملیر اور کورنگی کے ایریا جو ہیں وہ شامل ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک فیملی موجود ہے۔ ایکچولی جب سے سردی کا آغاز ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے گیس کی، جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے باہر بازار وغیرہ بھی جلدی بند ہو جاتے ہیں، تو باہر سے بھی نہیں کچھ منگوا سکتے اور گھر میں ہی بنانا ضروری ہے، تو بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا اور دیگر ان کے اشیاء جو وہ ضروریات وہ پوری کرنے کے لیے جو یہ ساری چیزیں گیس جو ہے وہ ایک اہم اہمیت رکھتی ہے، جس کے لیے جو ہے وہ شہری پریشان۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پی ٹی ایم کے کارکنوں کی گرفتاریوں پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کراچی میں ان کے کمرے میں حملہ ہوا، آج پورے پنجاب میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، نہتے لوگوں پر تشدد اور بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہم اس فسطائیت کے خلاف اب مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم ایک پرامن تحریک ہے جس کا مقصد حقیقی جمہوریت، ووٹ کی عزت، بنیادی حقوق کی بحالی اور مہنگائی سے چھٹکارا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کے کارکنوں کو جس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان میں جرمن سفیر برنارڈ شلاگک ملتانی سون حلوے کے دیوانے ہو گئے۔ برنارڈ شلاگک کا کہنا ہے کہ وہ ملتان کے دورے میں مشہور سون حلوہ لائے اور اسے اپنے باورچی حسین کے ساتھ کھایا، لیکن حسین نے مشورہ دیا کہ سون حلوہ چائے کے ساتھ کھایا جائے۔ برنارڈ شلاگک کہتے ہیں کہ اتنا عمدہ ذائقہ اور اس پر خشک میوہ جات نے مزہ دوبالا کر دیا۔ پاکستان میں موسم سرما کی سوغات کا اس سے اچھا انتظام شاید ہی کوئی اور ہو۔ Burjat Mazda. Very tasty. Very Indeed, delicious, very tasty. is it not? Yep. It's very tasty. And a sip of tea. Great stuff. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔